अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की नई किस्त में खुश आमदीद। हमारी कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। आइए चलते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसने हमेशा गिरफ्तारी के इम्कान को मद्देनज़र रखा था, मगर रॉ की तहवील और तशद्दुद क्या होता है ये उसे तब मालूम हुआ जब उसने ख़ुद को उनकी हिरासत में पाया। एक मकामी बैंक के बाहर वो अपने मुकर्रर वक्त पे दोस्त से मिलने आया था। दोस्त से मुराद उसका कोई फ्रेंड या अजीज़ नहीं जिससे उसकी दोस्ती थी, बल्कि वो अपने मुल्क के एजेंट्स को दोस्त कहा करते थे। इस मकामी दोस्त को उस तक चंद अशिया पहुंचानी थी। वक्त जगह सब कुछ दोस्त का मुकर्रर करता था। वो पहले भी इस साथी जासूस से कई बार मिल चुका था। वो 30-32 बरस का खुश शक्ल सा पाकिस्तानी था जो भारत में भारतीयों की तरह ही रह रहा था। उसको देखकर कभी जहान को नहीं लगा था कि यही दोस्त उसको यूं धोखा देगा। वक्त मुकर्ररा पर उसे बुलाकर वो खुद नहीं आया। वो इस जगह के करीब ही इंतज़ार करता रहा। जब तक दोस्त ने नहीं आ जाना था वो उधर से नहीं जा सकता था, मगर फिर एकदम से पीछे से किसी ने उसके सर पे कुछ दे मारा और वो ज़रब इतनी शदीद थी कि वो चंद लम्हे के लिए वाक़यतन संभल न सका, और बस वो चंद लम्हे उसे ज़िंदगी के बदतरीन दौर में ले गए। रॉ की तहवील जहन्नम से भी बदतर थी। वो उसके बेहोश होते वजूद को घसीटते धकेलते उसको अपने साथ ले गए थे। हाथ आँखें सब बांध दिया था। वो अंधा मफलूज होकर रह गया था। वो इतने सारे एहलकार थे और वो अकेला था। वो उनसे नहीं लड़ सकता था। उस पहली ही ज़रब ने उसे बेबस कर दिया था। कहीं किसी इमारत के अंदर एक काल कोठरी नुमा सेल में ले जाकर उसकी आंखों से पट्टी उतारी गई। फिर एक ऑफिसर ने उसको बालों से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया, मुंह पे लगी टेप उतारी और पलास की किस्म के आले से उसके हर एक दांत और धाड़ को बारी बारी खींचा। जैसे ही वो आला नकली धाड़ पे आया, जहर भरी धाड़ खींच कर अलग हो गई। ये नकली धाड़ें लगाने का तरीका दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी में पाया जाता है। सो हर एजेंट को गिरफ्तार करते हुए वो सबसे पहले उसकी धाड़ अलग करते हैं। सो उन्होंने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करते ही सबसे पहले उसका फरार का वाहिद रास्ता ख़त्म किया। फिर दोबारा से उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने साथ चलाते बाहर ले गए। ऐसी जेलों में कैदी के फरार का हर इम्कान ख़त्म करने के लिए कि कहीं वो तफ्तीशी सेल से अपने सेल का फासला और सिमत न जान ले और इस तरह फरार होने का कोई मंसूबा तरतीब दे ले, उसे हर चंद कदम के बाद लट्टू की तरह घुमाया जाता ताकि वो सिमत खो दे और फिर वो आगे चलाते। इसे तरबियत के दौरान बताया गया था कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अपने कदम गिनने चाहिए और आसपास की खुशबू सूंघनी चाहिए, आवाज़ें सुननी चाहिए। उसने यही किया। हर तरफ कहीं ना कोई आवाज़ थी। फिर जब करीबन 60 कदम हो गए तो वो उसे एक कमरे में लाए, कुर्सी पे बिठाया और हाथ पांव कुर्सी के साथ बांधे। फिर आंखों से पट्टी उतारी। तारीकी से तेज़ रोशनी, उसकी आंखें चुंधिया गईं। सामने मेज़ पे एक बड़े रिफ्लेक्टर में लगा बल्ब रोशनी के टॉर्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा था। उसकी रोशनी से आंखों में तकलीफ होती थी। उसने बेख्तियार चेहरा पीछे करके आंखें सुकेड़ी और सामने देखना चाहा। मेज़ के उस पार एक आदमी कुर्सी पर बैठा था जो अपने हुलिये से कोई आला अफसर लगता था। मेज़ पे एक हैंटर से मिलती जुलती चीज़ भी रखी थी। एक तरफ दीवार में शीशा लगा था। जहान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उधर देखा। उसे उस आईने में अपना अक्स नज़र आया था, मगर वो जानता था कि ये उसकी तरफ से आईना था, जबकि उसकी दूसरी तरफ ये शीशे का काम दे रहा था। यानी अंदर बैठे आदमी को उसमें अपना अक्स नज़र आएगा, लेकिन जो ऑफिसर्स और साइकेट्रिस्ट उस शीशे के पार खड़े होंगे वो उसको शीशे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसमें से अंदर का मंजर देख रहे होंगे। वहाँ होने वाली तमाम गुफ्तगू अंग्रेज़ी में होती थी। उन्होंने उस पहली गुफ्तगू में उसको बताया कि उसके पास फरार का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जेलों से मुर्दा या अपाहज होकर ही लोग निकलते हैं। वो जानते हैं कि वो पाक स्पाई पाकिस्तानी जासूस है, इसलिए वो सब सच सच बता दे। इस सूरत में वो उसके साथ रियायत बरतेंगे। वो जानता था कि उसकी गिरफ्तारी दोस्त के कहने पर अमल में आई है और साफ जाहिर था कि वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो जासूस है, लेकिन उसके पास जो स्मगलर वाला कवर था कि वो एक स्मगलर है और उस दोस्त ने किसी पुराने बदले के बाइस उसे जासूस कहकर फंसवाया है, वो कवर उसे अब मरते दम तक कायम रखना था। उसका इंटरव्यू शुरू हो चुका था। नाम फरीद हयात, कौमियत पाकिस्तानी, दीन इस्लाम, शहर सियालकोट। किसने तरबियत दी? जद्दी पुश्ती स्मगलर्स हैं हम, हमारे बाप दादा हमारी तरबियत करते हैं। उसने अपनी अजली बेनियाजी से कहा। मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक और मौका देता हूँ, उस रोबदार ऑफिसर ने गुस्से से कहा था। बताओ भारत किस लिए आए थे? हीरोइन स्मगलिंग के लिए। अफसर उठा और वो शे उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सर पे मारी। 1 2 3 पूरी 3 ज़रबों के बाद उसका दिमाग जैसे घूम गया। वो सर के पिछले हिस्से में पड़ने वाली बदतरीन ज़रब थी। हाँ अब बोलो किस लिए आए थे?
تمہاری ماں سے ملنے۔ ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ وہ چیز ماری، ایسے لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ کرسی پہ پیچھے بندے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے نیچے ذرا سا کر رہا تھا۔ درد، تکلیف، جلن۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ وہ پھر پوچھ رہے تھے۔ ہر بار اس نے وہی جواب دیا۔ ان گنت دفعہ انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ پڑیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ واپس اپنے سیل میں زمین پہ لیٹا تھا۔ سر اتنا دکھ رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ کن پٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پہ جم گیا تھا۔ سر میں گومڑ اور جسم پہ کئی جگہ نیل تھے، جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استنبول پہنچ گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا۔ دادا بھی ساتھ تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے۔ پھر ایک دم وہ پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے، اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے، یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر اس کو بتانا نہیں، کل اسے سرپرائز دیں گے، نہیں بتاؤ گے نا؟ پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ جہان نے آنکھیں کھولی۔ ٹھنڈے فرش پہ دہکتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا؟ اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا آغاز اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا۔ پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی، کھانے کو اسپرین کی 2 گولیاں دیں اور چند مزید درد کی دوائیں اس اینٹ کے ساتھ رکھ دی جس کو تکیہ بنا کر وہ فرش پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا۔ اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا۔ تم دیکھ نہیں رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے؟ مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے، میں اس کو زندہ رکھوں گا۔ اپنی تفتیش بعد میں کرنا، آج تم نے اس کو مزید ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا۔ جہان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پر غصہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے۔ ڈاکٹر اب تعصب سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا تھا۔ یہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ جہان بس اپنی نڈھال نیم باں آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، میں مسلمان ہوں، اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم مجھے سورہ الایمان لا کر دے سکتے ہو؟ ہاں، بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں۔ منگوا دو، وہ ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے موند لیں۔ کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی صورت نہیں ہے؟ گدھا نہ ہو تو وہ جانتا تھا کہ مجرموں، خصوصاً جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ تھا۔ ایک آفیسر آپ پہ بےحد سختی اور ٹارچر کرتا ہے جبکہ دوسرا آپ کی طرفداری کرتا ہے، خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے۔ بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن، نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی۔ وضو کا پانی بھی دیا گیا۔ یہ اس کال کوٹری کا واحد روزن تھا، ورنہ 2 دن بہت تاریک تھے۔ اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا۔ وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے، کبھی بازوں کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا، کبھی الٹا لٹکا کر سر گرم پانی کی بالٹی میں ڈبویا جاتا۔ اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی، آئی ایم ناٹ اے اسپائی، میں جاسوس نہیں ہوں۔ وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوایا گیا تھا، اس لیے ان کو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے۔ ان تکلیف دہ پرتشدد دنوں میں جہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوایا تھا۔ اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے بدلہ ضرور لے گا، لیکن یہ موقع کبھی اسے ملا نہیں تھا۔ وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا تھا، نہ ہی کوئی دوسری شناخت، اور اس دنیا کے 6.5 ارب انسانوں میں وہ اس ایک آدمی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتیں، اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی۔ قریباً 12 دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس کے سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے۔ وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے۔ جلن، آگ، تپش، جلنے سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کی انا و مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے، مگر بعض اوقات کراہنے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ تب اسے بہت غصہ، بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی۔
मगर एक बात तय थी, ही विल नॉट सिंग, वो अपनी ज़ुबान नहीं खोलेगा। फिर वो अंधेर दिन और रात उसके अंदर से हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता निगलने लगे। अपनी ज़ात का वक़ार, इज़्ज़त नफ्स तो वो खो चुका था। फिर जब हर रोज़ वो उसे बेपनाह तशद्दुद करके नीम जान हालत में सेल के सख्त फर्श पे फेंक कर चले जाते, तो अंदर मौजूद हर जज्बा फर्श की गर्मी में भस्म होने लगता। जेल जाने से कबल वो इतना तल्ख और बेहिस नहीं था। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम तर नरमी उसके अंदर मौजूद थी, मगर इन तारीख दिनों ने हर चीज़ अपने अंदर जज्ब कर ली। वो दिन और रात का हिसाब न कर पाता, आहिस्ता आहिस्ता दिन रात बराबर हो गए। उसने वक्त का हिसाब मुकम्मल तौर पर खो दिया। जब खाना आता तो मालूम होता कि रात हो गई है। खाने की प्लेट जो पहरेदार दरवाजे की दरस से जानबूझकर यूं तिरछा करके थमाता कि उसके पकड़ते पकड़ते प्लेट ज़मीन पे गिर जाती। उसे इस गंदी ज़मीन से खाना उठाकर खाना पड़ता, जिसको चबाते हुए भी अंदर रेत और पत्थर महसूस होते थे। जब कभी पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगा होता तो पहरेदार कमेंट्री सुनते हुए ज़ोर ज़ोर से पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्नाह और मुसलमानों को ऐसी ऐसी गालियाँ देते, ऐसे ऐसे अल्फाज से नवाजते कि उसका खून खोल उठता, मगर वो अपनी जगह से एक इंच नहीं हिलता। ज़िंदगी, ख्वाहिशात, उम्मीदें, उमंगें, उसके अंदर सब कुछ मर गया था। सारी दुनिया और उसकी हर चीज़ मन गढ़ंत फसाना थी। अगर कहीं कोई हकीकत थी तो वो ये तंग तारीख गलीज सा सेल था। वो उस रोज़ भी फर्श पे लेटा छत को खाली खाली नज़रों से तक रहा था। उसे मम्मी याद आ रही थी। वो हर रोज़ रात को सोने से पहले सोचती होंगी कि उनका बेटा कहाँ है। वो उनसे अरसे से राब्ते में नहीं था, मगर अब तक तो शायद उनको इल्म हो गया हो कि वो ज़ेर हिरासत थे। क्या वो फिर कभी दोबारा उनसे मिल सकेगा? क्या वो फिर कभी पाकिस्तान को देख सकेगा? उसने सोचना चाहा तो हर तरफ मुहीब अंधेरा नजर आया। वो जानता था कि वो कभी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, ना ही उसका मुल्क उसे तस्लीम करेगा। कोई मुल्क अपने जासूस को तस्लीम नहीं करता, मगर ये उसका अपना इंतखाब था। उसने खुद ये ज़िंदगी चुनी थी और इस तमाम अजियत के बावजूद वो जानता था कि अगर उसे 10 जिंदगियां दी जाए तब भी वो यही जॉब चुनेगा। इसे अपने काम से मोहब्बत थी, वो पछता नहीं रहा था, मगर वो ये ज़रूर सोचता था कि इस पाकिस्तानी जासूस के घर वालों ने न जाने कितना अरसा उसका इंतज़ार किया होगा, जिसको उसने अपने हाथों से दफनाया था, लेकिन उसे लावारिस नहीं छोड़ा गया था। उसकी नैश की बेहुरमती अल्लाह की ज़मीन ने नहीं होने दी थी। तब उसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि उसे लावारिस न छोड़ा जाए। पिछली रात भी पहरेदारों ने सेल में 2 संपोलिए छोड़ दिए थे, जिन्हें उसने हाथ में पकड़ कर जूते की नोक से मारा था। अगर कल को इसके सोते हुए वो उसको मार दें और उसकी लाश को दरिया में बहा दें, तब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे न नाम चाहिए था, न शोहरत, न सताइश। उसे बस इज्जतदार जनाजा चाहिए था। वो बहुत अजियतनाक रोज़ और शब थे। उसी वक्त जब वो सोचों में गलता था, पहरेदार उसके सेल में लाकर किसी को फेंक गए थे। उसने आंखें खोलकर गर्दन जरा सी मोड़कर देखा। वो एक कम उम्र लड़की थी जो बेतहाशा रो रही थी। उसने पाकिस्तानी तर्ज की शलवार कमीज पहन रखी थी और दुपट्टा फटा हुआ था। चोटी से उलझे हुए बाल निकल रहे थे। उसके हुलिये से लग रहा था उसे शदीद जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। कौन हो तुम? वो बोला तो उसकी आवाज़ धीमी थी। वो उसी तरह लेटे हुए गर्दन जरा सी मोड़े उसे देख रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, हम पूरी फैमिली क्रिकेट मैच देखने आए थे। उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। ये कहते हैं पाकिस्तानी जासूस हैं। वो रोते रोते उसे अपने बारे में बताने लगी। उसे 20 दिन हो गए थे इन लोगों की कैद में और वो बहुत दुखी थी। वो चुपचाप उसकी रोदात सुनता रहा। अभी वो बोल ही रही थी कि सिपाही दोबारा आए, उसे खींचते घसीटते बाहर ले जाने लगे। वो बेख्तियार खौफ से रोती चिल्लाती जहान को देखकर उसे मदद के लिए बुलाती रही। जहान ने वो गर्दन वापस मोड़कर आंखें बंद कर ली। वो कुछ नहीं कर सकता था। 3 दिन तक रोज़ रात को वो इस लड़की को ले जाते। टॉर्चर सेल करीब ही था। वहाँ से उसकी दर्दनाक चीखें, आहें, सिसकियाँ यहाँ तक साफ सुनाई देती। सुबह के करीब वो उसे सेल में वापस फेंक जाते, इस हालत में कि वो मजीद जख्मी होती और रो रही होती। तीसरी सुबह वो उठा, अपने दर्द को बुलाया। उसने पानी के बर्तन से गिलास भरा और उसके करीब लेकर आया। वो बंद आंखों से निढाल सी कराह रही थी। उसने इस लड़की की आंखों को देखा तो एकदम से जैसे कोई याद हरसू छाने लगी। फरीहा एकान रजा, खूबसूरत और तरहदार फरीहा। वो एक रोज़ उनके घर गया तो उसने लाउंज में बैठी फरीहा को आईना पकड़े मोचने से अपनी भुओं को तराशते देखा। अली करामत की मम्मी अपनी भुओं को नहीं तराशती थी। उनके अबरू कुदरती थे मगर अच्छे लगते थे। आप क्यों मिसेस फरीहा की तरह अपनी आईब्रोज को शेप नहीं देती? उसने उनसे पूछ ही लिया तो वो हंसकर बोली, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें अपनी मर्जी से रद्द बदल नहीं करते बेटा। अल्लाह ताला को ये अच्छा नहीं लगेगा। वो इस नेम बेहोश लड़की की भुएं देख रहा था। बिल्कुल फरीहा की तरह कमान की शक्ल में बनी अबरू बहुत साफ थी। अगर वो एक माह से जेर हिरासत थी तो अभी तक अबरू की शेप खराब क्यों नहीं हुई थी? क्या उसे जेल में अबरू तराश मिला करता था? लानत है। उसने गिलास पूरे का पूरा उसके चेहरे पर उंडेला और उठकर वापस अपनी जगह पर आ गया। वो कराह कर रह गई मगर ज्यादा हरकत नहीं की।
ایسے اسٹول پجن اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکے اور وہ اپنی زبان کھول دے، یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اسٹول پجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ کرے تو کیا کرے، وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پر لے کر گئے تھے اور اس کی تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے، لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے۔ پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی، وہاں یہی کہا جائے گا وہ غدار کا بیٹا تھا، وہ باپ جیسا ہی نکلا، کیا کرے کدھر جائے۔ پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے اوکے، آئی ایم اے اسپائی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اسے اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے۔ وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ رعایت برتیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جیل سے بھاگ نہیں سکتا، وہاں کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ 13 تاریخ کو نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا، مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا، مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جول مل جائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ وہاں پہ لے جایا گیا۔ ادھر اس کا کوئی دوست نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک سٹال پہ چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سے کسی نے آنا تھا؟ اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے؟ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ، جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گری۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پر لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا، دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کی نگرانوں سے چھپ سکیں۔ اس لڑکی کی فائل پہ ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نمبر کا مخفف لکھا تھا ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی، وہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے۔ شاید جس نے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہو۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرہ جمیلہ، ایک خوبصورت عورت۔ اگلے ہی لمحے مرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پہ لے کر جانا تھا۔ اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اس پر تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی۔ اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا
اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پہ چلاتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کریئر کا مسئلہ تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ ہو سکتا تھا وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے، مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کیا کرے؟ صبر اور انتظار۔ اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے۔ وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کلراتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جہاں آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دکم پل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی اور جہاں دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی۔ تہوار کا دن، سب اس روز مگن تھے۔ وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا، دکم پیل، افراتفری۔ کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ باقی سب تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر وہ پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم مندمل ہو گئے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا۔ اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے۔ ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا۔ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے، مگر جیل کے دوران تشدد کے طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان، جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے، سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند ہیں اور سر سلیم کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ مگر اس جنگ اور آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ تو ہماری رائٹر نمرہ احمد نے ہمیں ایک ایکسٹرا انفارمیشن دی ہے کہ جو جنگ کے دوران قیدیوں کے ساتھ مطلب جاسوسوں کے ساتھ بھارت میں کیا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اب ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کا بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ وہ اب ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ تھا۔ یہی اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نگل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہیں ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا، دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر۔ مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی، وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا، جہاں وہ 2 کورس کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری انڈین شناخت عبد الرحمن پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور پر وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق
सोच रहा था कि होटल में अपनी मनकूहा को इत्तफाकिया देख लेने के बाद उसका इरादा मजीद डांवाडोल हो गया और बाद में भी शायद वो मामू से मिलने की कोशिश करता, मगर वो लड़की इस्तांबुल आ रही थी। ये ख्याल उसे परेशान करने के लिए काफ़ी था। इसे कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिससे वो इस लड़की को रोक पाए, मगर क्या, ये अभी उसे तय करना था। वो बेसन की टूंटी पे झुका चेहरे पे पानी के छींटे डाल रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि वो मकरू सूरत उसकी जिल्द से हर निशान छोड़कर जा चुकी है, तो उसने चेहरा उठाकर बाथरूम के आईने में देखा। माथे पे सामने को गिरे उसके गहरे भूरे बाल और मुंह धुला धुलाया हो चुका था। उसने स्टैंड से लटकता तौलिया उतारा और मुंह रगड़ता बाहर आया। लाउंज में टीवी चल रहा था और उसका लैपटॉप भी ऑन पड़ा था। सोफे पर बैठते हुए उसने तौलिया एक तरफ डाला, फिर लैपटॉप गोद में रखते हुए उसने मोबाइल निकाला। उसे मम्मी को फ़ोन करना था। दूसरी जानिब घंटी जा रही थी। वो मुंतज़िर सा उसे सुनता गया। ज़हन के पर्दों पे आज के वाक़यात फिर से चलने लगे थे। गुज़िश्ता रात मामू के घर से निकलते हुए उसके ज़हन में एक लाएअमल तश्कील पा रहा था। जो आखिरी चीज़ वो अपनी मुश्किल ज़िंदगी में नहीं चाहता था, वो अपनी बीवी का इस शहर में आकर रहना था, जहाँ वो पहले एक मुकीम एजेंट की हैसियत से 2 ज़िंदगियाँ गुजार रहा था। अब उसे किसी न किसी तरह इस लड़की को रोकना था। जब उसने किचन में सफ़ेद फूल रखे थे तो उसके जहन में मुकम्मल लाएमल नहीं था, मगर फिर भी वो जाते वक्त उसकी कार पे एक जीपीएस ट्रेसर चिपका कर आया था। वहाँ खिड़की खड़ी 2 गाड़ियों में से छोटी वाली यकीनन उसकी थी। वो इस लड़की पे नज़र रखना चाहता था और आजकल उसके पास इतना ढेर सारा वक्त था कि उस पर नज़र रख सके। और पता नहीं क्यों जब भी वो उसके बारे में सोचता वो लड़की के नाम से ही सोचता। वो उसका नाम नहीं लिया करता था। कुछ था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो अमरीकी सिफारत खाने की सेकंड सेक्रेटरी की वजह से आजकल इधर था। वो भारतीय नजाद अमरीकी शहरी थी और उसके पाकिस्तान से 2 माह बाद रवानगी थी। जहान की दिलचस्पी की बात यह थी कि उसकी अगली पोस्टिंग इस्तांबुल में अमरीकी सिफारत खाने में हो रही थी। अगर उससे उस तक रसाई हासिल कर ले तो इस्तांबुल में उसके बहुत से काम आसान हो सकते थे। मसला बस इतना था कि उसकी कार तक भी रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी कार का शीशा सिर्फ और सिर्फ किसी ख्वाजा सिरा भिखारी के लिए खोलती थी, क्योंकि उसे ख्वाजा सिरा की बद्दुआ से डर लगता था। गालिबन ख़ानदानी वहम था जिसे वो ऑफिसर अमेरिका में इतने बरस रहने के बाद भी ख़त्म नहीं कर सकी थी। सिर्फ उसकी कार के इंतज़ार में उसे अब रोज़ शाम में ख्वाजा सिरा का रूप धार कर इन रास्तों पर फिरना था जिससे वो गुजरती थी। किसी दूसरे के लिए शायद ये बहुत अजीब बात हो, मगर उसके लिए नहीं थी। उसके नज़दीक ख्वाजा सिराब बनना बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी डॉक्टर के लिए मुकम्मल सफ़ेद ओवरऑल की बजाय ऑफ वाइट और ओवरऑल पहनना। ऐसी तब्दीली जो महसूस होती ना ही बुरी लगती। अपने करियर के दौरान वो इतना कुछ बन चुका था कि बहुत अरसा हुआ वो हिस्सी ख़त्म हो चुकी थी जो अजीब व गरीब होने का एहसास दिलाती। अपने ज़ाती कामों के लिए अलबत्ता ऐसे हुलिये उसने कभी नहीं बदले थे, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी ज़ाती रही ही नहीं थी। अगर आज वो हया की गाड़ी को ट्रेस करके उससे मिलने गया था, तब भी उसके जहन में अपनी इस जाली ज़िंदगी की फ़िक्र थी जो वो इस्तांबुल में गुजार रहा था। वो आइसक्रीम पार्लर जहाँ वो इस लड़की की गाड़ी की मौजूदगी के बाइस आया था, इस जगह से ज़्यादा दूर न था जहाँ आजकल उसकी ड्यूटी थी। वहाँ ख्वाजा सिरा अक्सर नज़र आते थे और उसे अच्छी तरह मालूम था कि उनमें से शायद ही कोई असली ख्वाजा सिरा हो। आधे प्रोफेशनल और बाकी आधे खुफिया वाले होते थे जो ऐसे रूप धार कर हसास जगहों की निगरानी किया करते थे। वो इस लड़की को तुर्की जाने से रोकना चाहता था और कल तक तो उससे मिलना भी नहीं चाहता था, मगर आज पता नहीं क्यों उसका दिल चाहा था कि वो उससे बात करे। वो उसे कभी नहीं पहचान सकती थी। उसे यकीन था वो क्या मम्मी भी उसे इस हुलिये में नहीं पहचान सकती थी। उस रोज़ उस लड़की ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहन रखा था। बाल हस्बे मामूल खुले थे। वो स्लश पीते हुए सोच में गुम गालिबन शीशा बंद करना भूल गई थी। वो उसके शीशे पे झुका तो वो चूक गई और फिर उसने उसके सफ़ेद गुलाबी चेहरे को खौफजदा होते देखा। तमाम तर घबराहट के बावजूद उसने ठंडा ठार स्लश जहान के मुंह पर उलट दिया। तब वो पीछे हुआ था। उसे पीछे स्लश ने नहीं धकेला था, बल्कि उसकी जुर्रत पे वो हैरान हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ उसे ऐसा लगा था कि वो कोई बहुत ही नाजुक सी लड़की है, तो ऐसा नहीं था। वो काफ़ी पुरएतमाद और एकदम से रद्द अमल ज़ाहिर कर देने वाली लड़की थी। चलो, कोई तो अच्छी बात थी। वो वहाँ से सीधा अपने अपार्टमेंट आया था और अब हुलिया ठीक करके मम्मी को फ़ोन कर रहा था। मम्मी ने फ़ोन उठाते ही सबसे पहले वही पूछा जिसकी उसे तवक्को थी। तुम मामू से मिलने गए थे? जी, मगर अभी मेरी साइमा भाभी से बात हुई है, उन्होंने तो नहीं बताया। वो हैरान हुई। आप 2 मिनट तसल्ली से मेरी बात सुनेंगी? पूरे 2 मिनट तसल्ली से उसकी बात सुन लेने के बाद मम्मी बोली थी, तुम आज चले जाओ, आज फुरकान भाई के घर रात का खाना है, सब इकट्ठे होंगे। तुम उनसे एक दफ़ा मिल लो, फिर बाद में हया को एतमाद में लेकर बता देना, बात ख़त्म। और उसके जो हाथ में आया वो उठाकर मेरे ऊपर दे मारना है। उसने बेख्तियार सोचा था। फिर चंद मिनट लगे इसे मम्मी को राज़ी करने में और वो बामुश्किल उसकी बात पे मुत्तफिक हुई कि अभी मामू से मिलने के बजाय बेहतर है कि पहले वो मामू की बेटी से मिले।
ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہان سکندر نہیں بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے۔ اس نہج پہ پہنچ کر ممی راضی ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپنا اپارٹمنٹ مقفل کر کے باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔ اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کی مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو وہ یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے۔ بار بار وہ اپنے موبائل پہ ٹریسر کا سٹیٹس چیک کرتا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیات میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔ وہ داور کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا۔ وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا۔ یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی۔ ممی کا نمبر اسکرین پہ جلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا۔ شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا، ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہیں کرتی تھی ماں سوائے ہنگامی صورتحال کے۔ جی ممی خیریت؟ اپنے دفتر کی مین بلڈنگ سے دور ہٹ کر سڑک کنارے چلتے وہ ان سے بات کرنے لگا۔ تم آج جا کر ماموں سے مل لو، وہیں ڈاک کے 3 پات۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ ممی کل رات ہم نے کس بات پہ اتفاق کیا تھا، آپ بھول گئیں؟ جہان میری بات سنو، مجھے خدشہ ہے سلیمان بھائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تو کر دیں، وہ یہ کہہ نہ سکا۔ گو کہ وہ یہی کہنا چاہتا تھا مگر جب بولا تو آواز میں پتہ نہیں کہاں سے خفگی در آئی تھی۔ وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی اور سے اس کی شادی، ہمارا نکاح ہوا تھا، منگنی نہیں جو وہ اپنی مرضی سے توڑ دیں۔ وہ خلا بھی لے سکتے ہیں اور تم جانتے ہو 1-2 پیشیوں میں فیصلہ ہو جایا کرتا ہے بچپن کے نکاح کا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اور وہ خود کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جہان سکندر، میں نے تمہاری پرورش اس منتقم مزاج سوچ کے ساتھ تو نہیں کی تھی۔ انہیں جیسے دکھ ہوا تھا۔ وہ فوراً نادم ہوا۔ اچھا، آئی ایم سوری ممی، میرا مطلب تھا اگر ہم اس رشتے پہ خاموش ہیں تو بات وہ بھی نہیں کرتے۔ وہ بیٹی والے ہو کر کیسے خود سے بات کریں؟ کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ؟ ایسے کوئی اپنی بیٹی کو ہلکا نہیں کرتا۔ ہاں، میرے ماموں کا غرور اور انا، ادھر ممی کہہ رہی تھی، وہ ہماری طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پر غور کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم بالکل چپ ہو گیا۔ آپ کو کس نے کہا یہ تو طے تھا، کوئی بلا تحقیق کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سائمہ بابی نے بھی فون کر کے بتایا، ان کے بقول سلیمان بھائی کو ہمارا انتظار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرقان بھائی سے خود کہا کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھجوایا اور آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکے سے ملوائیں گے۔ شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، باہر سے پڑھ کر بھی آیا ہے۔ فرقان بھائی نہیں ملے ابھی اس سے۔ وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم آج چلے جاؤ، میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی جہان، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ جب وہ لوگ مجھے بہت غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا؟ بابی بتا رہی تھی حیا ہمارا پوچھ رہی تھی، اسے انتظار ہوگا۔ کیوں؟ وہ بے اختیار کہہ اٹھا، لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا، میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کا مجرم سمجھتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یعنی تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھل اٹھی۔ اب یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے، بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں سب فکس کر لوں گا۔ اور ممی خاموش ہو گئیں۔ ان کو شاید اس کی قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا۔ رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، شاید ممی نے یہ بھی سوچا ہو۔ آج اس کو دیکھتی پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ صاحب، آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں مگر مجھے سفید ہی چاہیے، اس نے بٹوا نکالتے 2 ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ لڑکے کا چہرہ جیسے اتر گیا مگر پھر بھی وہ جلدی جلدی سفید گلابوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے نزدیک دشمنی کی علامت تھے مگر بہت سے اسے امن اور صلح کی نشانی ہی گردانتے تھے۔ وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا بلکہ ان کے گھر کے مقابل ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا آیا۔ سریے، اینٹیں، آدھی بنی دیواریں، وہ گھر رات کے وقت ویران پڑا تھا، مزدور وغیرہ کب کے جا چکے تھے اور اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سلیمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے سب دیکھ سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار کناتے لگا کر کیا گیا تھا۔ اسے تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف سلیمان ماموں کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، خواتین کی تیاری اور الٹے سیدھے فیشن۔
وہ روایات اور قدریں جن کا ذکر ممی اکثر کیا کرتی تھیں وہ اسے اپنے ننیال کی خواتین میں کہیں نظر نہیں آئی تھیں۔ داور کی بہن تو شاید باقاعدہ اسکارف لیا کرتی تھی، مگر وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب بلا دیتے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد جہان نے بالآخر اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنی ممی کے عقب میں چلتی برآمدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی، جہاں سلیمان ماموں ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ سنہرا لہنگا اور ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا، مگر وہ اسے پھر بھی مرہ جمیلہ نہیں لگتی تھی۔ سلیمان ماموں اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، صاحب خاتون اور غالباً ان کا بیٹا۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس نکالا، ان کو فوکس کیا۔ اب وہ ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ وہ تینوں مہمان اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، بالخصوص ان کا بیٹا۔ اس کی نظریں تو بہت ہی، اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا، اور تبھی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو ماند پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں وہ ان کے پاس سے ہٹ آئی۔ گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا۔ وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی۔ شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا۔ وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں اسے یک گونا اطمینان سا نصیب ہوا، جیسے تسلی سی ملی ہو، جیسے ڈھار سی بن گئی ہو۔ اب وہ پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا۔ اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہیں موجود تھا۔ وہ اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری، تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی۔ وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کے ترکی آنے کا انتظار کرے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ماموں کے گھر سے کال؟ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھا لیا۔ چونکہ یہ ترک نمبر تھا اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کی منتظر تھی، ممی ٹھیک کہتی تھی۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوا سنا تو اس کا دل دکھا تھا۔ فون بند کرتے اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا، اور اب اس کو معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا ہے۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات میں اس کا گمان تھا، ورنہ مگر کیا پتا وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لی اور مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اگر اب وہ خود کو کوریئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا۔ وہ صرف حیا کو چمکانا چاہتا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ داور کی بارات کے روز اس کا قطعاً ارادہ نہ تھا کہ وہ آج بھی حیا کے لیے ادھر جائے گا۔ آج ویسے بھی اسے اپنے بہت سے کام تھے۔ سیکنڈ سیکرٹری تک وہ ابھی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کام دقت طلب ہوتے ہیں۔ یہ کام وقت طلب ہوتے ہیں۔ صبر، انتظار اور خاموشی، یہ تین چیزیں اس نے اپنی جاسوسی مہمات کے دوران سیکھی تھیں۔ آج بھی اس کا کام نہیں ہو سکا تھا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا، مگر صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سا سلیمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ معلوم نہیں وہ بار بار وہاں کیوں جاتا تھا۔ جب وہ ان کی گلی کے دانے پہ پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے سے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا۔ وہ بے اختیار چونکا تھا۔ اس گاڑی میں سے وہیں کل والی فیملی نظر آئی تھی، اور وہیں بے باک نگاہوں والا فضول انسان گاڑی چلا رہا تھا۔ آخر وہ ان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی؟ وہ فارغ تھا، اگر نہ ہوتا تب بھی ان کے پیچھے ضرور جاتا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھے نہیں لگے تھے۔ کل اسے وہ ان سے مل کر ناخوش لگی تھی، مگر آج وہ انہی کے ساتھ تھی۔ وہ کل غلط تھا یا آج وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا؟ اور جب اس نے میرج ہال کے ایک طرف حیا کو گاڑی سے اتر کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے دیکھا تو اسے دھچکا سا لگا تھا۔ وہ کیسے یوں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی؟ کیا وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی تھی؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا لباس، پھر وہ اتنا میک اپ کرتی تھی، اتنی نک سک سے تیار ہوتی تھی، اوپر سے رات کا وقت۔ اس کا دل چاہتا وہ ابھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کی کار سے نکال لے، اور اگر اس نے وہ عجیب سا حلیہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید وہ یہ کر بھی دیتا۔
جب وہ گاڑی سے نکلا تھا تو فرائی پین بھی ساتھ اٹھا لیا جو اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کرتا تھا۔ کاملیت اس کے ہر کور میں نمایاں ہوتی تھی، اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ فرائی پان مار کر اسے گرایا تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا، مگر اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میرج ہال کے دروازے تک چھوڑ سکتا تھا، اور یہ اس نے کیا۔ اپنے لباس کا وہ گٹھیا سے رنگ کا دوپٹہ بھی اس پہ اچھال دیا، مگر جب جانے لگا تو بہت سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو اس کی زبان پہ آیا تھا، بے حیا۔ ہاں، وہ اسی قابل تھی۔ پچھلے 2 روز میں اگر اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ جاگا تھا تو اب وہ ختم ہو چکا تھا، جیسے کوئی دل سے اتر جاتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں انسان شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا، اور اگر وہ اسے استنبول آنے سے روک سکا تو ضرور روکے گا، لیکن وہ ان کے گھر نہیں جائے گا۔ اس کا فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ ہر مشرقی مرد کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کی بیوی ہر کسی کی گاڑی میں بیٹھ جانے والی نہ ہو، اور آج جو اس نے دیکھا اس سے نہ صرف وہ بدظن ہوا تھا بلکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں شدید شک و شبے میں پڑ گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہو، یہ الگ بات ہے کہ اس کی جرت نے اسے بوکھلا دیا ہو اور وہ فطری رد عمل کے تحت بھاگی ہو، مگر کم از کم ایک بات واضح تھی کہ پسند ناپسند ایک طرف، مگر وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اس لڑکے کے والد کے رشتہ بھیجنے میں حیا کی رضا شامل ہو، اور اسی لیے وہ جہان یا ممی کی آمد کا پوچھ رہی تھی تاکہ جلد از جلد یہ رشتہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی اور سے شادی کر سکے۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں نے سلیمان ماموں کی بیٹی اور فرقان ماموں کی بھتیجی سے اچھی امید رکھی۔ دل میں آئے بغض کو ختم کرنے کے لیے اسے بہت سا وقت چاہیے تھا۔ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد ٹھنڈا ہو کر سوچنے پر دل صاف کر لے۔ اس نے برسوں اس دنیا میں کام کیا تھا جہاں ہر شخص کے 2 سے زیادہ چہرے ہوتے تھے۔ دوسرے انسانوں پر سے اعتبار تو وہ بہت پہلے کھو چکا تھا، اب اپنی بیوی پر سے بھی کھو دیا تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ ماموں سے ملنے نہیں گیا، امید دلائے بغیر رشتہ ختم کرنا زیادہ بہتر تھا۔ بس چند دن وہ اس لڑکی پہ نظر رکھے گا، آخر اسے ممی کو رشتہ توڑنے کے لیے ٹھوس وجوہات بھی تو دینی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ اپنی سوچ میں حیا سے اس لڑکی تک آ گیا تھا۔ وہ نوجوان جو اس لڑکی کے ساتھ اس نے بیٹھا دیکھا تھا اور بعد ازاں اسے فرائی پین بھی دے مارا تھا، وہ اس کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اگلے کچھ دن وہ بہت مصروف رہا اور اسے اپنے ماموں کے گھر کے پاس سے بھی گزرنے کا وقت نہ ملا، مگر شک کا جو کھٹکا دل میں پڑ گیا تھا اس کی تصدیق کے لیے اس نے حیا کے ای میل ایڈریس پہ کلون لگا دیا تھا۔ اس کا ای میل ایڈریس ممی نے روہیل سے لے کر دیا تھا اسے۔ اس کلون ہیکر کے باعث اب اس ای میل ایڈریس میں جیسے ہی کوئی ای میل آتی یا جاتی تو اگلے ہی سیکنڈ وہ اسے اپنے فون پر موصول ہو جاتی۔ وہ اس لڑکے کا نام نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اتنا وقت تھا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھرے۔ اسے بس یہی معلوم کرنا تھا کہ اس کی منقوہ کسی اور کے ساتھ وابستہ تو نہیں، اگر ہے تو کوئی ٹھوس چیز اس کے ہاتھ لگ جائے پھر وہ ممی کو راضی کر لے گا۔ ابھی تک اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، مگر اس کا تذبذب بہرحال ختم نہیں ہوا تھا۔ داور کی شادی کو 8-9 دن گزر چکے تھے۔ اس سے پہلے جب وہ اپنے اپارٹمنٹ کا لاک کھول رہا تھا اس کا موبائل بجا۔ دروازہ احتیاط سے تھوڑا سا کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنے والے کا پیغام کھولا۔ وہ حیا کی ایک ای میل کی کاپی تھی جو اس نے ابھی بھیجی تھی۔ دروازہ دوبارہ اندر سے لاک کرتے ہوئے جہان نے موبائل کی اسکرین پر چمکتا پیغام پڑھا، نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے اچنبھے سے ایڈریس کو دیکھا جس کو ای میل بھیجی گئی تھی۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی سائبر کرائم کو ای میل کرنے کی؟ میل پہ ایک ویب سائٹ پہ کسی ویڈیو کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں ایک مختصر سی شکایت درج تھی جس کے مطابق اس کے کزن کی مہندی کی تقریب جو کہ چند دن پہلے منعقد ہوئی تھی کہ کوئی فیملی ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف پرائیویسی ایکٹ کے تحت شکایت کر رہی تھی کہ اسے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ جہاں نے ویڈیو کے پتے کو چھوا مگر بہت بھاری ہونے یا نیٹ کی رفتار سست ہونے کے باعث کھل نہ سکی۔ خیر ویڈیو بعد میں دیکھ لے گا، ابھی اسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو طے تھا کہ جس سائبر کرائم سیل سے اس نے رجوع کیا تھا وہ ایک غیر فوجی ایجنسی کا سیل تھا اور وہ میل کا جواب 3-4 دن بعد دیا کرتے تھے اور ان کا طریقہ کار ذرا پیچیدہ تھا۔ پہلے وہ شکایتی فارم بھیجتے جو ایف آئی آر کے مترادف ہوتا، پھر ایک بیان لینے کے لیے ایجنسی کے تھانے ضرور بلایا کرتے تھے۔ ابھی خاندانی لڑکیاں کہاں تھانے کچہری کے چکر کاٹیں گی، اس لیے اسے کچھ کرنا چاہیے۔ اس سے گلے شکوے ہونے کے باوجود وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ ممی سے اس نے حیا کا موبائل نمبر بھی ای میل ایڈریس کے ساتھ ہی لیا تھا۔ ممی کا حیا سے کوئی خاص رابطہ تو نہیں تھا، بس ایک بار فاطمہ مامی نے حیا کے نمبر سے کال کی تھی تو نمبر آ گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے لینڈ لائن سے اس کا موبائل نمبر ڈائل کیا۔ یہ سرکاری فون تھا، اس کا نمبر کسی سی ایل آئی پہ نہیں آتا تھا، بس پرائیویٹ نمبر لکھا آتا تھا۔ آواز بدلنا کبھی بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا۔ ان کو اس چیز کی بہت اچھی تربیت دی جاتی تھی، مگر صرف آواز بدلنے میں
غلطی کا یا پکڑے جانے کا احتمال کافی زیادہ تھا، اس لیے اس نے وائس چینجنگ اپلیکیشن بھی آن کر دی۔ یہ خودکار نظام اس کے لبوں سے نکلے ہر لفظ کو سیکنڈ کے 10ویں حصے بعد حیا کی سماعت تک ایک مختلف مردانہ آواز میں پہنچاتا تھا۔ جب وہ اس سے مخاطب ہوا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی، خوبصورت مگر مدھم سا گمبھیر پن لیے۔ صوفے پہ نیم دراز ہوئے وہ بہت اطمینان سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جو اس لڑکی کو چونکانے کے لیے کافی تھی۔ ویڈیو ہٹانے کا وعدہ لے کر اس نے وہی بات کہی جو سائبر کرائم والے بھی لازماً کہتے، ہمارے آفس آ کر باقاعدہ رپورٹ کریں۔ اس بات پہ وہ باقاعدہ سٹپٹا گئی اور پھر جلدی سے فون بند کر دیا۔ جہان نے قدرے اچنبے سے ریسیور کو دیکھا، وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ شاید مسئلہ سنگین تھا، اسے وہ ویڈیو دیکھ لینی چاہیے۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ اس ویڈیو کو اپنے لیپ ٹاپ پہ کھول رہا تھا۔ جیسے ہی صفحہ لوڈ ہوا اور اوپر ویڈیو کا نام جگمگایا، وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے گئے، پیشانی کی رگیں تن گئیں اور آنکھوں میں شدید غصہ در آیا۔ یہ تھا اس کے ماؤں کا عزت دار خاندان، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں کی عزت و عصمت والی بیٹیاں۔ وہ مکمل طور پر زنانہ فنکشن نہیں تھا، اسے پیچھے پس منظر میں ویٹرز اور ڈی جے بھی نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو مرد ہی تھے۔ ان سے کوئی پردہ نہیں، کوئی شرم لحاظ نہیں۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ کیا ہو گیا تھا پاکستان کو؟ دکھ، تیش، استعجاب، ایک دم وہ بہت اپسٹ ہو گیا تھا۔ بہت غصے سے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ جیل میں گزرے وہ 1 ماہ 10 دن اس کے اندر بہت تلخی بھر گئے تھے، اور گو کہ وہ اس تلخی کو دبا گیا تھا مگر ختم نہیں کر پایا تھا، اور دبانے اور ختم کرنے میں خلیج بھر فرق ہوتا ہے۔ اسے اتنا غصہ تو اس لڑکی کو اس گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر نہیں آیا تھا جتنا اس واہیات ویڈیو کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ بہت باکردار اور اچھا تھا، بس وہ دونوں 2 مختلف طریقوں سے پروان چڑھنے والے 2 مختلف انسان تھے، دریا کے 2 کنارے۔ اور اب تو ممی کی خوشی کے لیے بھی اس لڑکی سے باقاعدہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس نے میجر احمد یعنی اپنا نام کیوں بتایا۔ بہرحال وہ اس غلطی کو کور کر لے گا، وہ اسے معلوم نہیں ہونے دے گا کہ وہی میجر احمد ہے۔ یہ بات کی بات تھی۔ ابھی مسئلہ اس کے اسکالرشپ کا تھا۔ جب یہ طے تھا کہ اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ کیوں اگلے 5 ماہ استنبول میں اس کے لیے ہلکان ہو؟ ممی کا خیال تھا کہ وہ آئے گی تو ان کے پاس رہے گی۔ اس صورت میں تو اور مسئلہ ہوگا کہ استنبول میں 2 شناختوں کے ساتھ رہ رہا تھا، کبھی جہانگیر میں رہنا پڑتا تو کبھی بیوک ادا میں۔ اگر وہ 2 دن بھی اس کے گھر رہی تو جان جائے گی کہ اس کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ ایسے میں اس کے لیے خود کو چھپا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور اب جب کہ اسے زندگی میں شامل نہیں کرنا تو پھر رازوں میں بھی نہیں شریک کرنا۔ وہ بار بار یہی بات سوچے جا رہا تھا۔ ان کے ہاں کام کرنے کے 2 طریقے بتائے جاتے تھے، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ بلا واسطہ طریقہ وہ عموماً پہلے استعمال کرتا تھا، اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر بالواسطہ طریقہ چنا جاتا۔ فی الحال وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی ترکی نہ آئے۔ اس کی وجہ اس نے اپنے آپ کو یہی بتائی کہ وہ یہ صرف اور صرف اپنی دوسری زندگی میں کوئی گڑبڑ ہونے سے بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ آئے گی اور پھر وہ اس سے ملے گی، اس سے امیدیں وابستہ کر لے گی، یا شاید وہ طلاق لینا چاہے۔ اس صورت میں ممی ہرٹ ہوں گی۔ اف، ان سارے مسئلوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا، کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ رک جائے اور استنبول جانے کا پروگرام منسوخ کر دے۔ حماد آج کل آفیشیل کام میں اس کی مدد کروا رہا تھا۔ وہ اپنے ایکسیڈنٹ کے بعد لمبی چھٹی پہ تھا، اس لیے بآسانی اس کے ساتھ کام کر سکتا تھا۔ اس نے حماد سے مدد لینے کا سوچا۔ دیکھو، میں صرف تمہاری تسلی کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ترکی پڑھنے جا رہی ہے، تمہاری نگرانی کرنے نہیں۔ اس میں کبھی بھی تمہاری سرگرمی پر شک نہیں ہوگا، تم ہر چیز ٹھیک سے سنبھالنا جانتے ہو۔ اصل بات یہ کہ تم وہاں اسے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں ڈر ہے کہیں تمہیں اس سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اور اس صورت میں تمہیں اپنے ماموں کے سامنے ہارنا پڑے گا۔ تمہارا دل اس رشتے کو رکھنے پہ راضی ہے، مگر دماغ جو آج بھی اپنے ماموں سے انتقام لینے کا خواہش مند ہے، خائف ہے کہ کہیں دل کے جذبات انا پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ پھر بھی میں جو کر سکا کروں گا، حماد نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ جہان خفگی سے سر جھٹک کر رہ گیا، جیسے اسے سچ سن کر برا لگا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، پاکستان سے روانگی سے قبل اس درد سر سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اس نے وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ ڈالنے والے کو بھی ٹریس کر لیا تھا۔ وہ وہی مووی میکر تھا جو مہندی کی تقریب کی ویڈیو بنانے وہاں گیا تھا، اور وہاں یہ کام اس نے اپنے موبائل کے کیمرے کے ذریعے ایک ویٹر سے لیا تھا۔ اس نے اپنی ایجنسی کے سائبر کرائم سیل والوں کے حوالے اس آدمی کو کر دیا
اس آدمی کو کر دیا تھا، اور اس نے جس کو ویڈیو دی تھی وہ بھی نکلوا لی تھی۔ پھر بھی اگر انٹرنیٹ پر سے کسی نے اسے اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لیا ہو تو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کہیں نہ کہیں تو وہ ویڈیو ضرور ہوگی، ساری دنیا سے تو وہ نکلوا نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اس نے اس مووی میکر کے اکاؤنٹ کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ ویڈیو اس نے ہٹائی نہیں کہ ہٹانے کی صورت میں وہ لڑکی کبھی اس سے ملنے نہ آتی، مگر اس کا صفحہ بلاک ضرور کر دیا، یوں کہ اس کے ماموں کے گھر کے سیکٹر کے علاوہ وہ ملک میں کہیں بھی دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اپنی ویڈیو ہٹوانے کے لیے وہ اس کے پاس ضرور آئے گی۔ اگلے روز اس کو حماد کے ساتھ 4-5 گھنٹے سڑک پر میڈم سیکنڈ سیکٹری کے انتظار میں گزارنے تھے۔ وہ ایک ایسی مرکزی شاہراہ تھی جہاں ہر پل رش ہوتا تھا۔ اسے موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ بھی یہاں سے گزرے۔ وہ عموماً ہر وقت باہر ہی نکلی ہوتی تھی، وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ اس سڑک پر تو نہیں، مگر قریب کی ایک ذیلی سڑک پر وہ ٹریفک جام میں ضرور پھنسی ہوئی تھی۔ جہان اور حماد کا کام آج بھی نہیں ہو سکا تھا، سو اس نے سوچا وہ یہ دوسرا کام نپٹا ہی دے۔ پاکستان میں اس نے عورتوں کو اگر کسی شے سے بہت ڈرتے دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا کی بد دعا تھی۔ بالخصوص سفر سے پہلے اگر کوئی خواجہ سرا بد دعا دے دے تو اس بدشگونی کے بعد لوگ سفر ترک کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس وقت بد دعا کی اصل کو بھول جایا کرتے تھے کہ بد دعا چاہے نیک آدمی دے یا فاسق، چاہے معذور شخص دے یا صحت مند، وہ تب تک آپ کو نہیں لگ سکتی جب تک آپ اس کے اہل نہ ہوں، اور اگر آپ اس کے اہل نہ ہوں تو وہ دینے والے پہ پلٹ آتی۔ مگر اسے امید تھی کہ اس کی بیوی بھی انہی ضعیف العقیدہ لوگوں سے ہی ہوگی جو خواجہ سرا کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا، اسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی، مگر جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم سے اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ سننے پہ تیار نہ تھی۔ اس نے جیسے بلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا، وہ کوئی بات سننے پر تیار ہی نہ تھی، بلکہ مسلسل اسے ہٹنے اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہیں اس لڑکی کی ایک دم ریئیکٹ کر دینے کی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دی۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا اگر حماد کا ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا، اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف اس کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا۔ اسے یہ بے بسی غصہ دلا رہی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکی کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو، وہ کچھ بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تھا تو یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا۔ کافی گھنٹیوں بعد اسے فون اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، اور اس کے انداز سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں گھر میں کیا بتایا ہوگا۔ شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ کل وہ اپنے ابا کو ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لڑکی لگتی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے ایک جعلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پر کیا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض لوگ کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی تھی۔ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی وہ بات کہ سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے اس کے دادا کا نام بھی ہو معلوم ہو، اور اب اگر ایک میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ 2+2 کر کے جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، وہ خود ایک کاملیت پسند تھا۔ اس کی کور سٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے بات کر رہا ہے، اور وجہ بہت سادہ سی تھی۔ وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فروسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا بن بنانا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتے، اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی، تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پہ حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔
اب اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اس کا رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہے، اس کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ ختم نہ ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا، وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل جی پی ایس ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کے بہت کام آئے گا۔ جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا، کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی حرکت تھی، اس نے پوچھ گچھ پہ ہر اس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں ویڈیو ضرور کسی کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی۔ لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پہ کہہ دیتا ہے، جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے صرف صبر نہ کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھی وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید عمار ٹھیک کہتا ہے، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں دو مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تپ اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پہ، اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے جتن اور استحقاق سے میرا شوہر میرا جوہر وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کی پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بوکے میں کہ آج اسے واقعتاً سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ اس نے تگ و تو کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا، آنے کا شکریہ ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا۔ گویا کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ صرف اس سے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہیں کام کرے گی۔ مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن بعد وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جناح سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کریں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائے کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پر ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا وہ اس پہ میجر احمد کا امپریشن اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہیں ڈولی دراصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون بند کر دیا
وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے، مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا، اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا، اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا، صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے اب تم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے۔ مگر تم جو بھی کر رہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو عناد بھرا ہے وہ تمہیں اس رشتے کو توڑنے پہ اکساتا ہے۔ تم خود کنفیوزڈ ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا ہے، کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں اپنے ٹریسر کا سٹیٹس ضرور چیک کرتا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی، شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جنا سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی، وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جنا سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا، اس لیے غلط لگتا تھا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا اب بالمشافہ ملاقات پر راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مواقع ڈھونڈے نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا، وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی مشکوک حرکتوں کی عادی تھی، وہ شانے اچکا کر راضی ہوگی۔ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا، وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے، اس میں جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ ہاں، مگر پھر کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو؟ وہ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی، وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے تہہ کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا؟ جہان، تم کنفیوزڈ ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا نمبر دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا۔ یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ اس نے کال موصول کی۔ اچھی بےزتی کروائی آج تم نے میری۔ حماد ایک دم شروع ہوا۔ جہان، سیدھا ہو بیٹا، وہ سخت غصے میں اسے ملامت کیے جا رہا تھا۔ میرے بھائی، ہوا کیا ہے؟ بابی نے مجھے پہچان لیا، انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ گداگری کر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کا سوچا۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پر سلش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا، اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ جو نشان ہیں اور انگلیوں پہ جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے،
उन्हीं से उन्होंने पहचान लिया और मेरी फैमिली के सामने अच्छी खासी मेरी बेइज्जती कर दी। तो तुमने उससे बात नहीं की। मैं इस सारे हंगामे के बाद क्या बात करता, मैं तो जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर शॉपकीपर आ गया। उस दिन सानिया और मैंने यहीं से शॉपिंग की थी, वो मैं जानता था। बस शुक्र था उसने मेरा नाम नहीं लिया था। मगर गुस्से से बोलते बोलते एकदम रुका। तुम जो चाह रहे थे कि मेजर अहमद का इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने एनी से कहा था कि मुझे अहमद कहकर पुकारेगी, और उसने तुम्हारी मिसेस से लड़ते हुए भी मेरी हिदायत याद रखी। इससे बेहतर था मैं तुम्हें काम ही ना कहता। जहान, मुझसे बोल लो, खैर है, मगर खुद से झूठ ना बोलो। सच्चे दिल से तस्लीम करो लो कि तुम उनको रोकना नहीं चाहते थे। तुम अब भी चाहते हो कि वो तुम्हारे इस्तांबुल ज़रूर आएँ। इसलिए इस बारे में परेशान मत हो, जाने की तैयारी करो। वैसे अच्छी खासी खुश अखलाक बेगम है आपकी। उसकी बात पे वो बेख्तियार हंस दिया था। हम्मा ठीक कहता था, उसे अपने अंदर की कन्फ्यूजन ख़त्म करनी चाहिए। वो उसके तुर्की आने से परेशान था, मगर नाखुश नहीं। उसने बिलाखिर खुद से सच बोल ही लिया। वो किसी लड़की के अपने एसाब पे हावी हो जाने से डरता था। लड़की भी वो जो सुलेमान मामू की बेटी थी, मगर उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब उसे मामू से इंतकाम लेना ही नहीं है, तो फिर उनके खिलाफ दिल में उनाद क्यों रखे। और शायद वो खुद भी ये रिश्ता ना चाहती हो। जहान को उसका इस लड़की की गाड़ी में बैठना याद था। चलो ठीक है, वो आ जाएगी तो कभी ना कभी वो उससे ये बात क्लियर कर लेगा। अब वो मुतमईन था। तो बताइएगा लिसनर्स, आपको आज की किस्त कैसी लगी। लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।